अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज की मेरी गुफ्तगू का उन्वान है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मिशन, उनकी ज़िंदगी और हम आज का मुसलमान। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान मजीद में फ़रमाते हैं अतीउल्लाह व अतीउर रसूल। ये कुरान में इतनी दफ़ा है जैसे सूरत अन्निसा, सूरत माइदा, सूरत नूर, सूरत मोहम्मद और सूरत तगाबुन। कई सूरतों में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो है वो अपनी अतात के साथ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अतात का हुक्म दिया। अतीउल्लाह व अतीउर रसूल। और अतात जो है उसके मानी हैं कि किसी के पीछे पीछे चलना, किसी का कहना मानना और किसी को फॉलो करना, किसी की पैरवी करना। फिर आप देखें कि इसके साथ ही जो है वो सूरत हशर की आयत 7 बहुत अहम है। वमा अताकुमुर रसूलु फखुज़ूहु वमा नहाकुम अन्हु फंतहू। कि जो रसूल तुम्हें दे दे वो ले लो और जिससे मना करे उससे रुक जाओ। जैसे आज का मुसलमान जो है, हम अल्लाह और अल्लाह के रसूल से मोहब्बत का दावा करते हैं। हम अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब भी रसूल अवर बिलवड प्रॉफिट का नाम आए तो क्या कहना है सबको? सब बोले सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो हम अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का दावा तो करते हैं, लेकिन अहम बात यह है कि अमली ज़िंदगी में, इन अवर प्रैक्टिकल लाइफ, अतात कितनी है, हम कितना जो है अल्लाह और अल्लाह के रसूल की अतात करते हैं। फिर इसके साथ ही जो है एक और अहम आयत हमें पता चलती है, वअतीउल्लाह वर्रसूल लअल्लकुम तुरहमून। अल्लाह और अल्लाह के रसूल की अतात करो ताकि तुम पे रहम किया जाए। हम में से हर शख्स ये चाहता है कि हमें अल्लाह की ब्लेसिंग मिले, हमें अल्लाह की रहमत मिले। तो इसके लिए किस चीज़ की ज़रूरत है कि हम अपनी ज़िंदगी के खुशियाँ हों या गम हों, बच्चों की पैदाइश हो या किसी को जॉब मिल जाए या जॉब में तरक्की हो जाए, या ये कि कहीं किसी बच्चा जो है बेटे की ख्वाहिश थी तो बेटा मिल गया, या वट एवर कुछ भी अच्छी खुशी हो सकती है। तो उस मौके पे हमें जो है वो क्या करना चाहिए? ये नहीं हम सोच सकते, ये नहीं हम देख सकते कि मेरा दिल ये चाहता है, दोस्त ये कहते हैं, बल्कि मुझे और आपको हर सूरत में जो है वो अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तौर तरीके, उनके बताए हुए अंदाज, उनके बताए हुए उसूल, उनकी बताई हुई अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बताई हुई सुन्नतें जो हैं उसके ऊपर चलना चाहिए। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जो है उनकी एक कहानी मैं आपको सुनाना चाहती हूँ, और इसको इमाम तिरमिज़ी रहमतुल्लाह अलैह ने जो है वो बयान किया है। उनके बारे में आता है कि एक दफ़ा वो रास्ते में जा रहे थे और उनके साथ उनका एक दोस्त था हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का। तो उन्होंने जो है वो अपने साथी से कहा कि 3 रोटियां ले लेते हैं, 3 ब्रेड। और जब वो 3 रोटियां लेके देवर ट्रैवलिंग और वो जा रहे थे, तो वो जो साथी था ना, साथ वाला, उसने ना चुपके से चोरी से ना 1 रोटी खा ली बीच में से। अब 2 रोटियां रह गई। अब रास्ते में जब कहीं वो ठहरे तो ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि वो खाना खोलते हैं। जब खाना खोला तो उसमें 1 रोटी थी, 2 रोटियां थी। पूछा कि 1 रोटी कहाँ गई? उसने कहा मुझे नहीं पता। उसने कस्में खानी शुरू कर दी, ओथ, और कहने लगा कि मुझे बिल्कुल नहीं पता, और बल्कि कहने लगा रोटियां थी ही 2, आपको गलती लग रही होगी, मुझे थर्ड का तो पता ही नहीं, और थी ही 2 रोटियां। तो ईसा अलैहिस्सलाम खामोश हो गए। फिर और आगे चले, और ईसा अलैहिस्सलाम ने ना, वो समंदर था और उसको खुश्क कर दिया किसी वजह से। मतलब जैसे कोई चीज़ फेंकी और अल्लाह से दुआ मांगी, समंदर खुश्क हो गया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनको बहुत से मिरेकल दिए थे। और फिर उस आदमी से कहने लगे कि वो रब जिसने इस समंदर को ड्राई कर दिया, उसके अंदर इतनी ताकत है, उसकी मैं कसम खा के तुमसे कहता हूँ, बता दो वो रोटी तीसरी किसने खाई थी? उसने कहा मतलब थी 2 रोटियाँ ना। फिर थोड़ी देर और आगे गए तो वहाँ पे ना 3 सोने की बोरियाँ ईसा अलैहिस्सलाम को मिली। तो ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा एक तो तुम्हारी बोरी, एक मेरी, और तीसरी वो जिसने तीसरी रोटी खा ली। अब वो तेजी से बोला कि वो मैंने खाई थी। क्यों? उसको
सैक ऑफ गोल्ड चाहिए था, यानी दुनिया से जो है वो मोहब्बत करता था। तो मेरा आपसे ये सवाल है कि दुनिया की ज़िंदगी कितनी ही तवील क्यों ना हो, कितनी ही खूबसूरत क्यों ना हो, लेकिन उसका एक एंड है। कुल्लु मन अलैहा फ़ान, कुल्लु मन अलैहा फ़ान व यबक़ा वजहु रब्बिका ज़ुल जलाल वल इकराम फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। जो कुछ भी ज़मीन पर है फ़ना हो जाने वाला है, और सिर्फ तेरे रब्बे अज़ीज़ की, तेरे रब्बे जलील की जो ज़ात है वो बाकी रहेगी। वजाअत सकरतुल मौति बिल हक़, वजाअत सकरतुल मौति बिल हक़ ज़ालिका मा कुन्त मिन्हु तहीद। तो मौत की जो जांकुनी है, जो सख्त, यानी मौत जो है इंसान के पास आ जाती है, और यही वो चीज़ है जिससे इंसान जो है वो भागता है, इंसान फरार करता है, दौड़ता है, और फिर वो कहता है कि मतलब मरना नहीं चाहता। कोई भी 70, 80, 90, 100 साल का भी हो जाए, कितना ही बूढ़ा हो जाए, और इंसान मरना नहीं चाहता, कितना ही बीमार क्यों ना हो। और इसी तरह हम दुनिया से इतनी मोहब्बत करते हैं कि बाज़ औक़ात ऐसा होता है हलाल हराम की तमीज़ नहीं करते, किसी के हकूक़ की फ़िक्र नहीं करते, दूसरों के साथ ज़्यादतियाँ करते हैं, और दूसरों के हकूक़ को छीनते हैं, और विरासत का वताकुलून तुरासा अक्लल लम्मा व तुहिब्बूनल माल हुब्बन जम्मा। सूरत अल फजर में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं कि तुम माल से इतनी मोहब्बत करते हो कि दूसरों की मिरास का माल जो है ना वो हड़प कर जाते हो, खा जाते हो। तो मेरी प्यारी बहनों, मेरी और आपकी ज़िंदगी जो मिली मुझे और आपको, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुझे और आपको ये दुनिया में क्यों भेजा? सूरत मुल्क में फरमाते हैं अल्लज़ी ख़लक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, कि मैंने ज़िंदगी और मौत को इसलिए पैदा किया ताकि तुम्हें आज़मा कर देखूं कि तुम में से बेस्ट अमल करने वाला कौन है, बेस्ट डीड। अय्युकुम अहसनु अमला, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये नहीं फरमाया अय्युकुम अक्सरु अमला, ये नहीं कहा। क्वांटिटी नहीं चाहिए, क्वालिटी चाहिए। और क्वालिटी क्या है? हर वो अमल जो अल्लाह के बताए हुए उसूल के मुताबिक हो और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीक़े के मुताबिक हो। तो आइए मेरी और आपकी जो ज़िंदगी है, मेरे और आपके जो ज़िंदगी के लम्हात हैं, आइए उनको अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अताअत में जो है वो खपा दें। मैं आपसे पूछती हूँ कि हर चीज़ की एक कीमत होती है। जैसे एक कार है, एक हाउस है, एक गोल्ड का सेट है, आईफोन है, आईफोन 5 है, आईफोन 6 है, 6S है। तो जो चीज़ें बढ़ती जाती हैं उनकी कीमत, उनकी प्राइस भी बढ़ती चली जाती है। तो जन्नत जो सबसे खूबसूरत है, जो सबसे कीमती है, उइद्दत लिल मुत्तकीन, अल्लाह ने मुत्तकीन के लिए जन्नत को तैयार किया है। इन्ना लिल मुत्तकीन मफाज़ा हदाइक़ व अनाबा। तो वो जन्नत जो अल्लाह ने मुत्तकीन के लिए तैयार की है, तो आप क्या समझती हैं उसकी कोई कीमत नहीं होगी? उसकी वो प्राइसलेस है, उसकी कोई अहमियत नहीं है, उसके लिए कोई कुर्बानियाँ नहीं हमें करनी होंगी, उसके लिए हमें कुछ हार्ड वर्क नहीं करना होगा, यूं ही बैठे बैठे मिल जाएगी? ऐसा नहीं हो सकता। पोले पोले पैरी इस्लाम नहीं हो आवना। रब की रज़ा हासिल करने के लिए, जन्नत हासिल करने के लिए मुझे और आपको अपने आप को बदलना होगा। ये कह के कासा साज ने प्याला पटक दिया, ये कह के कासा साज ने प्याला पटक दिया, अब और कुछ बनाएंगे इसको बिगाड़ के। तू बचा बचा के न रख इसे, तू बचा बचा के न रख इसे, तेरा आईना है वो आईना कि शिकस्ता हो तो अजीज़ तर है निगाह आईना साज में। मेरी प्यारी बहनों, हम में से कुछ लोग जो है, कुछ 30 के, कुछ 40, 50, कुछ 70, 80 से भी अब ऊपर हम जा रहे हैं। तो आइए मैं और आप अपना मुहासबा करें। अल्लाह ने क्यों भेजा था? क्या होमवर्क दिया था? किस मकसद के लिए भेजा था? और मैं और आप क्या कर रहे हैं? किन कामों में मसरूफ़ है? मेरी और आपकी ज़िंदगी जो है गिले शिकवे, कंप्लेंट्स, विशेज़, बस इसके इर्द गिर्द जो है वो घूमती रहती है। दिल है कि मन अपना पुराना पापी है, बरसों में नमाजी बन ना सका। इकबाल बड़ा उपदेशिक है,
من باتوں میں موہ لیتا ہے، گفتار کا یہ غازی تو بنا، کردار کا غازی بن نہ سکا۔ ہم دور نہیں جاتے، ہم میں سے ہر شخص اپنا اپنا محاسبہ کرے گا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا حاسبوا قبل ان تحاسبوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من استوى یومانی فہو مغبون، کہ جس کے 2 دن سیم ہو گئے اس کا غبن ہو گیا، اس کا دیوالیہ ہو گیا۔ تو ہم یہ تو کہتے ہیں نا کہ وہ بینک کرپسی ہو گیا، یعنی ان کا وہ جو گھر تھا وہ اب ختم ہو گیا، اور وہ ایسے ہو گیا ویسے ہو گیا، اور ایکسیڈنٹ ہوا تھا، چلو ایکسیڈنٹ ہوا تھا، گاڑی جو تھی نا وہ بھی ساری جو تھی نا وہ ساتھ ہی ختم ہو گئی۔ لیکن کبھی میں اور آپ یہ سوچتے ہیں کہ اتنی جوانی، اتنا حسن، اتنا قد، اتنی قوتیں، اتنی صلاحیتیں، اتنی دولت، یہ سب کچھ میرے اور آپ کے رب نے مجھے اور آپ کو عطا کی تھی، تو کعبہ کس منہ سے جاؤ گے غالب، شرم تم کو مگر نہیں آتی۔ میں اور آپ تو اللہ کے قریب جا رہے ہیں، اللہ کے پاس جانے والے ہیں، ہر لمحہ ہمیں موت کے قریب کر رہا ہے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ، جن کو جو ہے وہ عمر ثانی کہا جاتا ہے، ایک دفعہ کہنے لگے کہ مجھے جو ہے وہ رات بھر نیند نہیں آئی۔ ان سے کسی نے پوچھا کہ کیا وجہ تھی کہ آپ کو نیند نہیں آئی؟ کہنے لگے کہ میں جو ہے وہ قبر اور اہل قبر کے بارے میں سوچتا رہا، اور پھر کہنے لگے کہ اگر مردے کو 3 دن کے بعد تم قبر میں دیکھو تو تم اس کو پہچان نہیں سکو گے، تم اس کو پہچان نہیں سکو گے۔ اور قبر کیا ہے؟ جنت کے باغوں میں سے یا تو باغ بن جاتا ہے، یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا بن جاتا ہے۔ حضرت عثمان غنی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ، وہ کہا کرتے تھے، کہتے تھے کہ قبر آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے، اور اگر کوئی اس سے خیریت سے گزر گیا نا تو امید ہے کہ اگلی مرحلے بھی آسانی سے گزر جائیں گے۔ اور قبرستان میں جب جاتے، قبر کو جب یاد کرتے تو بہت روتے تھے۔ اور میری پیاری بہنوں، یہ وہ کون تھے جن کو دنیا میں جنت کی بشارت ملی تھی؟ اور ہم عشرہ مبشرہ یا اور بہت سے صحابہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت دی تھی۔ اور موجودہ دنیا کے فلسطین کو دیکھیں، کہ کشمیر کو دیکھیں، افغانستان کو دیکھیں، انڈیا میں ابھی جو حالات چل رہے ہیں، پاکستان کو دیکھ لیں، یہ زلزلے ہیں۔ آج مسلمانوں کی دعائیں قبول کیوں نہیں ہوتی؟ آج مسلمانوں کی سب سے زیادہ جو ہیں وہ مسلمانوں کا وزن، ان کی قدر و قیمت کیوں کم ہو گئی؟ اس کی اصل وجہ جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے قرآن مجید کو چھوڑ دیا۔ آخرت کا دن ہوگا، حشر کا میدان ہوگا، اور جو ہے وہ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہیں گے کہ میری قوم نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا۔ وَقَالَ الرَّسُولُ یا ربی اِنَّ قَوْمِ اتَّخَذُوا هَٰذَا الْقُرْآنَ هُجُورًا، کہ اس قرآن کو میری قوم نے چھوڑ دیا تھا۔ اور ہجر جو ہے ایک دوری جدائی کے لیے آتا ہے، ایک حجر بھی ہوتا ہے، اس کے معنی ہوتے ہیں مذاق اڑانا۔ یہ بھی مذاق ہے کہ قرآن کچھ کہے اور میں اور آپ جو ہے نا وہ کچھ کرے۔ اور اس کے ساتھ ہی ایک اور اہم بات جو اس وقت میری اور آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ جیسے اب پھر ربیع الاول کا مہینہ آیا ہی چاہتا ہے، اور ہم لوگ جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، اور ہم نے کبھی غور کیا کہ آپ کی زندگی کا مشن کیا تھا، آپ کی زندگی کا مقصد کیا تھا؟ یہ سب سنتیں ہیں کہ کسی کو سلام کریں، جیسے ماشاءاللہ یہاں پہ ایک نیبرہڈ ہے، ایک سسٹرہڈ کا تصور ہے یہاں پہ، لیکن کیا میری اور آپ کی یہ ذمہ داری نہیں بنتی کہ ہم آپس میں اپنے ہمسایوں کا، پڑوسیوں کا، جار جو ہیں، قریبی جو ہے یا جو دور والے ہیں، ہم ان کا نا خیال رکھیں، بوڑھوں کا خیال رکھیں، بچوں والوں کا خیال رکھیں، بزرگوں کا خیال رکھیں۔ یعنی میری اور آپ کی سب کی ذمہ داری بنتی ہے۔ اور پہلا مقدمہ جو حشر کے میدان میں پیش کیا جائے گا وہ ایک پڑوسی ہوگا جو دوسرے پڑوسی کے بارے میں شکایت کرے گا، کمپلین کرے گا کہ اس نے میرا حق ادا نہیں کیا تھا یا میرا خیال نہیں کیا تھا۔ یعنی ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم اپنا گاربیج باہر نکال کر رکھ دیں اور پڑوسی کے بچے چھلکے دے کر، آم کھائے ہیں ہم نے اور فروٹ کوئی بھی، یہاں پہ تو خیر الحمدللہ ایسے حالات نہیں ہوتے، ہر ایک کوئی فروٹ اور کھانے پینے کی چیزیں میسر ہیں، لیکن کبھی ایسے بھی ہوتا ہے کہ ہم کھا رہے ہوتے ہیں اور پڑوس میں خوشبو جا رہی ہوتی ہے، گڈ سمیل۔ آج میں بھی آ رہی تھی، بہت دور تک گڈ سمیل آ رہی تھی کھانے کی، کیونکہ ہم کوکنگ کرتے ہیں، اچھی سمیل آتی ہے، لیکن ہم ہمیشہ آلویز وی آر تھنکنگ
کہ کوئی بریانی بنائیں گے تو کوئی اسپیشل ڈش بنائیں گے, دین وی ول سینڈ ٹو آور نیبر. بٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم کھانا پکاؤ تو خواہ یعنی بکری کا کھوری کیوں نہ ہو, شات یعنی اس میں تھوڑا سا پانی زیادہ کر لو اور کھوری کیوں نہ ہو وہ پکاؤ. لیکن کبھی آپ سوچیں, میں بھی اپنا محاسبہ کرتی ہوں, اکثر کہتی ہوں آج تو بس دال ہی ہے, یہ تو ابلے چاول ہی ہیں, جسٹ بوائل رائس, جسٹ دال, تو یہ کیسے کسی کے گھر بھیج دوں نا کوئی اچھی, اور وہ اچھا میں بھیجوں گی, اچھا یہ میرے کل کام آئے گا. وہ مبارکباد دینی چاہیے ڈیپ فریزر کو اور فریزر کو اور فریجز کو. جب فریجز اور ڈیپ فریزر نہیں تھے تو بھی میرا خیال ہے ہم سایوں کے حقوق زیادہ اچھے ادا کرتے تھے. اب جو ہے وہ ڈیپ فریزر فریجز یہ پھر 2 ماہ بعد کام آئیں گے, یہ 1 ماہ بعد, وہ ویکینڈ پہ مہمان آ جائیں گے تو اس میں. اور پھر مجھے لگتا ہے کل مہمان آئے تو بیٹا بھی میرا یونیورسٹی سے آیا ہوا تھا, تو اس کے جانے کے لیے کھانا بھی پکا رہی تھی. اچانک مہمان آئے تو ان کو کھانا وغیرہ دیا, چائے دی, تو میں نے بس اسے اتنا کہا کہ تم جا کے نا سلام کرو. تو کہنے لگا آپ کو پتہ ہے میں جانے والا ہوں, نہا کے آیا تھا, اور بہت کوئی ہوم ورک بھی کر رہا تھا, کچھ سبمٹ بھی کرنا تھا. تو میں نے کہا دیکھو مہمان گھر آتے ہیں نا تو یہ جو ہے یہ اللہ کی رحمت آتی ہے, اللہ کی بلیسنگ آتی ہے, تو اس سے رسپیکٹ کرنا اور ان کی عزت کرنا, جو کچھ میسر ہو, کچھ بھی ہو, محبت سے, شوق سے, پیار سے ان کے سامنے پیش کرنا, تو اس کا کتنا اجر ہے. بہرحال اللہ اس کو بہت جزائے خیر دے. وہ کہہ رہا ہے ماما مجھے یہ سب باتیں پتہ ہے, لیکن میں نے کہا دیکھو اللہ کے بعد اللہ رب العزت نے جو کچھ بھی دیا ہے, مجھے لگتا ہے کہ یعنی ہم نے اپنے والدین سے یہی سیکھا تھا کہ مہمان آئیں تو عزت کرنا, ان کو سلام کرنا, ان کے پاس بیٹھنا, ان کے پاس پوچھنا. لیکن اب ہمارے بچے کہاں اتنا نکلتے ہیں مہمان, امی کی آنٹی ہیں یہ تو امی کی فرینڈ ہیں, انکل ہیں یہ تو ابو کے فرینڈ ہیں, اور بچے جو ہیں وہ کمروں کے اندر ہی. اور دوسرا یہ کہ یہ جو ہے سوشل میڈیا جس میں یہ واٹس ایپ ہے اور اس کے علاوہ فیس بک ہے یا میسنجر ہے, اور یعنی ایک دنیا ہے, ٹویٹر, جو کچھ بھی. تو اب ہم آپس میں قریب 2-4 لوگ بیٹھے ہوتے ہیں نا, ہر شخص اس کے اوپر لگا ہوتا ہے ٹک 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 ٹک, اور دوسرے کی خبر نہیں ہوتی. تو ہماری سب کی یہ ذمہ داری بنتی ہے ہم اپنے اندر کے انسان کو بدلیں. اللہ رب العزت کو عاجزی انکساری بہت پسند ہے. جو اعلیٰ ظرف ہوتے ہیں ہمیشہ جھک کے ملتے ہیں, صراحی سر نگوں ہو کر بھرا کرتی ہے پیمانے. امارت, غربت اور ذاتوں کا اچھا ہونا یا کسی بھی لحاظ سے کوئی بھی کسی بھی عہدے پر کوئی شخص نہیں ہے جب تک کہ اس کا اخلاق اچھا نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے تھے تو ایک انصاری صحابی آئے اور واٹر آف ڈراپس جو تھے نا ان کے اس چہرے سے جو تھے گر رہے تھے. وہ وضو کیے ہوئے تھے, ہاتھ میں ان کے شوز پکڑے ہوئے تھے. مسجد نبوی میں آئے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ شخص جنتی ہے, ابھی جو شخص آئے گا نا وہ جنتی ہے. تو وہ ایک صحابی تھے. پھر دوسرا دن ہوا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا ابھی جو آنے والے ہیں نا وہ جنتی ہیں, ابھی جو مسجد میں داخل ہوں گے. سیم صحابی اگین کیم, اور تھرڈ ڈے اگین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول صلی اللہ علیہ وسلم پھر انہوں نے کہا کہ ابھی جو آنے والے ہیں نا وہ جنتی ہیں. تو سیم صحابی آئے اور صحابہ بڑے حیران تھے, بہت حیران تھے کہ یہ مطلب ان کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جنتی ہیں. اور پھر جو ہے اب سب یہ جاننا چاہتے تھے کہ کیوں اللہ کے نبی نے کہا. صحابہ کو بہت شوق تھا جنت میں جانے کا, صحابہ کو بہت شوق تھا, دیوانگی تھی. اور آپ دیکھیں کہ اس کا کپڑے کا ڈیزائن اچھا ہے تو مجھے بہت شوق ہے یہ, اچھا کہاں سے لیا, کس نے کڑھائی کی, کتنے کا ملا, اچھا آپ کو یہ گروسری کتنی, سیل کہاں سے ہے, یعنی کہیں سیل کی خبر مل جائے, کسی ڈیزائن اچھے کی مل جائے, کوئی کپڑا اچھا نظر آ جائے, کوئی صوفے کا ڈیزائن پسند آ جائے. اور جیولری پہ تو ہم ویسے ہی جان دیتے ہیں, گولڈ جیولری, سلور, یعنی دنیا کی کوئی بھی چیز ہوتی ہے نقد دل ہار دیتے ہیں. اب صحابہ تڑپنے لگے, بے چین ہو گئے, رونے لگے اور اپنے اوپر افسوس کرنے لگے اور ان صحابی پہ رش کرنے لگے کہ اللہ کے نبی نے continuously for 3 days why he said that now who will come he is jannati, why. اور اس کے لیے اب آپس میں نا بے چینی. اور پھر ایک صحابی نے نا کچھ بہانہ کیا اور کہا کہ میں نا آپ کے پاس کچھ رہنا چاہتا ہوں, اور ان کے گھر گئے
اور راتوں کو بھی اٹھ کے دیکھ رہے ہیں کہ یہ نفل کون سے پڑھ رہے ہیں کہ زیادہ تو نہیں پڑھ رہے, کون سی صورتوں کی تلاوت کر رہے ہیں, کوئی صدقہ خیرات, کوئی نفل, کوئی چیز جو یہ چھپ کر الگ سے کرتے ہیں. تو اس کے بعد اسے کہنے لگے کہ اے فلاں, کہا کہ کہتے ہیں کہ کہا کہ اور جو گئے تھے وہ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص تھے. تو کہا کہ مجھے کوئی ایسا مسئلہ نہیں تھا, میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 days کنٹینیوسلی یہ کہا تھا کہ آپ جنتی ہیں, اور میں صرف یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ کون سی ایسی چیز ہے جس کی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو جنت کی خوشخبری دی. اور وہ صحابی جو تھے اور کہا, اچھا انہوں نے یہ بھی کہا کہ نہ میں نے تمہیں کوئی یہ دیکھا ہے کہ تم ہم سے روزے زیادہ رکھ رہے ہو, نہ یہ دیکھا ہے کہ تم نفل زیادہ پڑھ رہے ہو, نہ کوئی ذکر اذکار تسبیح وغیرہ ایسی بھی کوئی چیز ایکسٹرا نظر نہیں آ رہی. تمہارا کون سا عمل ایسا ہے جس کی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا. تو اس وقت جو ہے وہ ان صحابی نے, انصاری صحابی تھے, یہ صحیح مسلم کی روایت ہے, تو ان صحابی نے کہا کہ میرا کوئی ایسا تم نے دیکھ لیا میرا دن بھی اور میری رات بھی, میرا کوئی ایسا عمل ایسا نہیں ہے, لیکن میرے دل میں کسی دوسرے شخص کے لیے کوئی کینہ اور کدورت نہیں ہے. غل کا لفظ آتا ہے نا قرآن میں, کیونکہ غل جو ہے وہ دلوں کو پکڑ لیتا ہے, کیچ کرتا ہے, پھر آپ مسکرا کر مل نہیں سکتے, آپ سلام نہیں کرتے, کینہ کدورت. تو انہوں نے کہا میرے دل میں کسی دوسرے کے لیے حسد نہیں ہے, کینہ نہیں ہے, نفرت نہیں ہے, کدورت نہیں ہے, کوئی غل نہیں ہے. تو میری پیاری بہنوں, آپ سوچیں کہ اب تو سگی بہن سے کینہ کدورت رکھتی ہے, سگا بھائی بہن سے جو ہے وہ حسد کرتا ہے, اور آپس میں رشتوں میں, بچوں کی پڑھائیوں میں, کپڑوں کے بنانے میں, اور کسی کے یعنی ایک سگی بہن کے بچے زیادہ اچھے پڑھ رہے تھے, اس کے نمبر زیادہ اچھے آ رہے تھے, دوسری بہن جو تھی نا اس سے حسد کر رہی تھی. ایک بہن کے بچوں کے رشتے اچھے ہو گئے, دوسری بہن اس سے جو تھی نا وہ حسد کر رہی تھی. دونوں سے میری دوستی تھی, اور میں اس وقت سوچ رہی تھی کہ اسی لیے جو ہے وہ اللہ رب العزت نے حسد جو ہے نا بتایا کہ حسد نیکیوں کو کھا جاتا ہے. تو اب جیسے ہم یہاں پہ رہتے ہیں, کوئی شخص, اب جیسے یہ بڑا سا گفٹ کا یہ پیکنگ ہے, تو میں سوچتی ہوں پتہ نہیں یہ کس کے گھر جا رہی ہے اتنا بڑا گفٹ کا پیک لے کے, کیونکہ ہم سب اکٹھے رہتے ہیں نا, تو لوگوں کے گھر لوگ آتے جاتے رہتے ہیں, تو ہم نا نظر رکھتے ہیں ان کے گھر کون گیا, ان کے گھر کون آیا, اچھا یہ بہت گفٹ آ رہے ہیں ان کے گھر, اچھا مجھے تو دعوت ہی نہیں دی, اچھا تو اس کے بیٹے کی منگنی تھی, اچھا تو اس کے بیٹے کا یہ فنکشن تھا, اچھا دیکھو اتنی توفیق نہیں ہوئی, تھوڑی سی مٹھائی بھیج دیتی مجھ کو, اتنی توفیق نہیں ہوئی مجھے بھی دعوت پہ بلا لیتی, چلو. اور بڑا دل خراب کر کے بیٹھ جاتے ہیں کہ اس نے مجھے ملی تھی, سلام نہیں کیا, مجھے گفٹ نہیں دیا, مجھے دعوت پہ نہیں بلایا, میں تو مطلب مجھے اس نے کچھ سمجھا ہی نہیں. اپنے آپ کو ہم بہت کچھ سمجھ کر جو ہے وہ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں. اس میں ایسی ہر ایک کے حالات ہوتے ہیں, ہر ایک کے مسائل ہوتے ہیں, ہر ایک کی کچھ مجبوریاں ہوتی ہیں. جب آپ اس جگہ پہ پہنچتے ہیں نا, بعض اوقات بہت دیر لگ جاتی ہے بات کو سمجھتے ہوئے. تو دوسروں سے شکوے نہ کیا کریں, دوسروں سے جو ہے وہ حسد نہ کیا کریں. میں آپ کو نہیں کہہ رہی, دراصل میں اپنے آپ کو یہ سبق دیتی رہتی ہوں, ہر وقت بتاتی رہتی ہوں. تو جو میں اپنی باتیں ہیں وہ آپ کے ساتھ جو ہے وہ شیئر کر رہی ہوں کہ میری اور آپ کی, ہم سب کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اللہ پر سچا ایمان لائیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کریں. فٹ پرنٹس جو ہے نا ان کے اوپر ہم چلنا شروع کریں, ان کی سوچیں, ان کی باتیں اور ان کا عمل. اور ان کا سب سے بڑا عمل یہ تھا, جو سب سے بڑی سننا تھی, ہیوج سننا, بگ سننا, جس کی وجہ سے محسن انسانیت کے کہلائے, وہ یہ تھا کہ انسان ہدایت پا جائے. تو میری پیاری بہنوں, ہم فیروزہ جو ہے نئے گھر میں شفٹ ہوئی ہے اس وقت, ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت اس گھر میں جو شفٹ ہونا ہے اس کو مبارک کر دے, اس کے بچوں کے لیے, اس کے شوہر کے لیے, رزق کے لیے, صحت کے لیے, ایمان کے بڑھنے کے لیے. اور میں آپ کو چند ایک اشعار کے بعد جو ہے یہ دعا کرتی ہوں. ان اشعار میں بڑا ہی اچھا میسیج ہے اور یہ میں آپ کو بھی اور اپنے آپ کو دینا چاہتی ہوں. زندگی اس کی عنایت ہے, سنبھالو اس کو, اب تعصب کے اندھیروں سے نکالو اس کو. یہ نہ نفرت کے لیے ہے نہ عداوت کے لیے, یہ نہ رنج کے لیے ہے نہ بغاوت کے لیے. زندگی اس نے عطا کی ہے محبت کے لیے. کیونکہ ہم سب یہاں پہ بہت قریب رہتے ہیں, بے شک کوئی عربی ہے, کوئی عجمی ہے, کوئی پٹھان ہے, کوئی پنجابی ہے, کوئی اردو سپیکنگ ہے, کوئی انڈیا کا ہے, واٹ ایور, کسی بھی کنٹری سے ہے. بیسٹ چیز کیا ہے کہ ہم مسلم ہیں, ہم ایک ہیں.
یہ نہ رنج کے لیے ہے نہ بغاوت کے لیے، زندگی اس نے عطا کی ہے محبت کے لیے، دل ربائی کے لیے، پیار کی جنت کے لیے۔ الجھنے پال کر مت اسے دشوار کرو، خوبصورت ہے وہ خوب اسے پیار کرو۔ جنگ کی گرم ہواؤں سے بچاؤ اسے، یہ تو جنت ہے جہنم نہ بناؤ اسے۔ صبح کو کھلتے گلابوں سے سجاؤ اس کو، رات کو رات کی رانی سے ملاؤ اس کو۔ زندگی وہ ہے جو بچوں کی ہنسی میں گزرے، زندگی وہ ہے جو بیوی شوہر کی خوشی میں گزرے، زندگی وہ ہے جو ماں باپ کے سائے میں رہے، زندگی وہ ہے جو چاہت کے اجالے میں رہے، زندگی وہ ہے جو قرآن سے منسوب رہے، زندگی وہ ہے جو قرآن سے منسوب رہے، زندگی وہ ہے جو اللہ کو محبوب رہے، زندگی وہ ہے جو اللہ کو محبوب رہے۔ زندگی ایسی گزارو کہ یہ ہستی ہی رہے، چوڑیوں کی طرح دن رات کھنکتی ہی رہے، سانس جب تک ہے محبت کی پناہوں میں رہو، پیار ہی پیار کرو والدین کی باہوں میں رہو۔ آج نفرت کے چراغوں کو بجھا کر رکھ دو، آج نفرت کے چراغوں کو بجھا کر رکھ دو، جان لینا نہیں اس جان کو دینا سیکھو، لوٹنا چھوڑو لٹانے کا سلیقہ سیکھو، جن سے روشن ہو جہاں ایسا اجالا بن جاؤ، دکھ اٹھا کے خوشی بانٹنے والے بن جاؤ۔ اور دوسری اہم بات کہ ہم میں سے جس کے والدین دنیا میں ہیں زندہ ہیں ان کی خدمت کریں، ان سے دعائیں لیں، اپنے والدین ہوں یا شوہر کے والدین ہوں، وہ جنت ہیں۔ اور آج میں نے چاہتوں کی سب کتابیں پھاڑ دیں، آج میں نے چاہتوں کی سب کتابیں پھاڑ دیں، صرف ایک کاغذ پہ لکھا لفظ ماں رہنے دیا، صرف ایک کاغذ پہ لکھا لفظ ماں رہنے دیا۔ تو اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو اس بات کی توفیق عطا کرے کہ میں اور آپ والدین کا، اگر کسی کے والدین نہیں ہے، خالہ زندہ ہے، کسی کی پھپھو زندہ ہے، چاچی تائی کوئی بھی بزرگ جو ہیں زندہ ہیں، دیکھنا ساتھ ہی چھوٹے نہ بزرگوں کا کہیں، پتے پیڑوں پہ لگے ہوں تو ہرے رہتے ہیں، پتے پیڑوں پہ لگے ہوں تو ہرے رہتے ہیں۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو حسن عمل کی توفیق عطا کرے۔ ہائے وہ لوگ تھے، کیسے وہ لوگ تھے، چھوڑ دی زندگی بندگی کے لیے، ایک تو بھی تو ہے ایک میں بھی تو ہوں، ہائے افسوس ہوں چھوڑ دی بندگی جو ہے وہ زندگی کے لیے۔ تو آئیے یہ جو گزرتی ہوئی زندگی ہے، یہ گزرتے ہوئے دن ہیں، دوسروں کے لیے دعائیں کریں، محبتیں دیں، اور کچھ نہیں کر سکتے اچھا مشورہ دے دیں، ان کو پیار سے دیکھ لیں۔ تو میں اپنی بہن جو ہے فیروزہ ہے، اس کی بہت مشکور ہوں، آئی ریئلی ویری تھینکفل ٹو ہر کہ اس نے ہمیں یہاں بلایا، ہم سب کو اکٹھا کیا، ہمیں نیکی کا ایک موقع دیا، سسٹرہڈ کو بڑھانے کا، کرنے کا، اور اللہ رب العزت اس کو دنیا آخرت میں خوشیاں دے۔ اس کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، اللہ رب العزت اس کی زندگی کے مراحل اس کے لیے آسان کر دے۔ دعا کر لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین، رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعلنی من لدنک سلطانا نصیرا۔ یہ وہ دعا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کو چھوڑتے وقت مدینہ کی طرف جاتے ہوئے پڑھی تھی ہجرت کے موقع پر، اور آج ہم یہ دعا پڑھ رہے ہیں کہ یا رب العزت ہماری فیروزہ بہن کا پہلے گھر کو چھوڑنا اور نئے گھر میں داخل ہونا اس کو مبارک بنا دے، اس پر، اس کے بچوں پر، اس کے شوہر پر اپنی رحمتیں برکتیں نازل کر، ان سب کو جو ہے وہ اپنی حفظ و ایمان میں رکھ، ان کو رزق حلال جو ہے اس میں کشائش دے، آسانی کر دے، سب ان کو صحت کاملہ عطا کر سب کو، اور یا رب العزت دنیا میں رہتے ہوئے ان کو آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا کر، اور ان کے بچوں کو متقیوں کا امام بنا، اور ان کے بچوں کو ان کے لیے صدقہ جاریہ بنا، ہر دکھ ہر پریشانی
ہر مصیبت جو ہے اس کو ہٹا دے، ٹال دے۔ اور یا رب العزت یہ تمام دعائیں جو ابھی ہم اپنی بہن کے لیے کر رہے تھے، میری جتنی بہت ہی پیاری پیاری بہنیں موجود ہیں یہاں پہ، ان سب کے حق میں یہ دعائیں قبول کر لے، ان کے لیے، ان کے شوہر کے لیے، ان کے بچوں کے لیے، اور ہمارے شوہروں کے لیے، ہمارے شوہروں کے والدین کے لیے، اور ان کے بہن بھائیوں کے لیے۔ یا رب العزت رب اجعل لک ذکارا لک شکارا لک مخبتا لک اواہا منیبا، تو ہمیں بہت زیادہ شکر کرنے والا، بہت زیادہ ذکر کرنے والا، اور اپنی بہت زیادہ عبادت کرنے والا بنا۔ یا رب العزت تو نے دنیا بنائی اور بہت ہی خوبصورت بنائی، اور دل ہے کہ لپک لپک کر دنیا کی طرف جاتا ہے۔ تو ہمیں جو ہے وہ دنیا میں رہتے ہوئے اپنی موت کی، اپنی آخرت کی تیاری کرنے والا بنا۔ اور آپ ہمیں معاف کر دیجئے گا ہماری ان ساری خطاؤں کو اور ان غلطیوں کو جو ہم سے بھولے سے ہو جاتی ہیں، اور ان تمام کو بھی جو ہم جان بوجھ کر کرتے ہیں۔ اور یہ ہمارے پڑوسی، یہ سب یہاں پہ ہماری بہنیں بیٹھی ہیں، دوست بھی اور سب، یا رب العزت ان کے حقوق میں ہم سے بہت کمی اور کوتاہی ہو جاتی ہے اور ہو گئی، اب ہمیں معاف کر دیجئے گا۔ یا رب العزت تو ہمیں ان بہترین مسلمانوں میں سے بنا جن کا اخلاق اچھا ہے، جن کا کردار اچھا ہے، جو اندر سے باہر سے مسلمان ہے، جن کے اندر کنٹراڈکشن نہیں ہے، جن کے اندر منافقت نہیں ہے۔ یا رب العزت تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیسٹ صحابہ صحابیات کے طرز عمل پر ہمیں چلنے کی توفیق عطا کر۔ تو ہمیں دنیا میں رہنے والا اور آخرت میں جینے والا بنا دے۔ تو ہمارے بچوں کو متقیوں کا امام بنا دے۔ ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما رب اجعلنی مقیم الصلاة ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ جتنے زندگی کے دن ہیں تو ہم سے ایسے عمل کروا جو تجھے راضی کر دیں، ہمیں ایسے عمل کرنے کی توفیق عطا جو ہمیں جنت میں لے جانے کا ذریعہ بن جائیں۔ یا رب العزت تو ہمیں اچھا مسلمان بنا دے۔ یا رب العزت ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ کس طرح سے ہم بہت اچھے اور نیک بن جائیں، اور جن چیزوں کی سمجھ ہے اس پر جب عمل کرنے لگتے ہیں تو اپنی خواہشات اور شیطان کی چالیں، سازشیں، وسوسے اس طرح سے آ کر ہمیں گھیر لیتے ہیں کہ ہم ویسے نہیں بن پاتے جیسا کہ ایک مسلمان کو ہونا چاہیے۔ اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ یا رب العزت ایسے عمل کرنے کی توفیق عطا کر جو تجھے راضی کر دے، ہمیں ذوالبجا دین بنا دے، ہمیں ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی صداقت دے دے، ان کا نیکیوں کی طرف دوڑنا دے دے، عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا جو غنی بننا ہے، صدقہ خیرات کرنا، سخاوت، تو ہمیں وہ عطا کر دے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی بہادری دے دے، حضرت خولہ رضی اللہ عنہ کی جرت دے دے، حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا کا علم دے دے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا، اور تقریباً 48 سال رسول اللہ کی وفات کے بعد وہ دین کی خدمت کرتی رہیں، اور بڑے بڑے صحابہ کی وہ ایک استاد تھیں، عورت ہو کے بھی۔ تو ہمیں بہادر بنا، علم دوست بنا، اور یا رب العزت حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کی وفا دے دے، جیسے انہوں نے اپنے شوہر سے وفا کی، دین اسلام سے وفا کی، اپنا سارا مال، اپنا گھر، اپنی ساری چیزیں دین اسلام کے لیے اور تیرے بیلوڈ پروفٹ کے لیے، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے قربان کر دی۔ تو آج ہمیں وہی صداقت دے دے، وفاداری دے دے۔ تو ہمارے آج کل ادھر شادیاں ہو رہی ہیں، ادھر طلاقیں ہو رہی ہیں، امت مسلمہ کا فیملی سسٹم بروکن ہو رہا ہے، شیک ہو رہا ہے۔ یا رب العزت تو ہمارے گھروں کو بچا لے۔ ہمارے بچوں کی جوانیاں جو ہیں وہ نائٹ کلبز میں گزر رہی ہیں، بچے ڈرگز میں جا رہے ہیں، آج مائیں پریشان ہیں، باپ پریشان ہیں۔ یا رب العزت تو ہماری یوتھ کو بچا لے۔ یا رب العزت ہمارا یہاں آنے کا فیصلہ کہیں ایسا تو نہیں کہ اس میں ہم سے کوئی غلطی ہو گئی، اور اگر یہ اسی لیے ہے کہ تو اس سے راضی ہے اور ہم یہاں آ گئے، تو اب ہمیں اپنے تن من دھن کو دین اسلام کے لیے وقف کرنے والا بنا دے، اور ہمارے بچوں کو مسجدوں کو آباد کرنے والا۔ وہ بچے جن کا دل مسجد میں اٹکا رہتا ہے،
قلب معلق فی المسجد، اور ان کو عرش کے سائے کے نیچے جگہ ملے گی۔ یا رب العزت ہمیں ان خوش قسمت لوگوں میں شامل کر لینا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ جتنی مائیں بہنیں بیٹھی ہیں سب کی دلی اور جائز خواہشوں کو قبول کر لینا، سب کی مشکلات کو دور کر دینا۔ گھروں میں کوئی پریشانیاں ہیں، بیماریاں ہیں، یا کوئی مسائل ہیں، یا کچھ لوگ جو ہیں وہ اولاد چاہتے ہیں، بیٹے کے خواہش مند ہیں، ان کو بیٹا عطا کر دے۔ یا رب العزت جو قرض دار ہیں ان کو قرضوں کے بوجھ سے نکال، جو حمل سے ہیں ان کو حمل سے خیریت سے فارغ کر، اور بچوں کو لائق اور ذہین کر دے۔ دلوں میں شوہر کے دل میں بیوی کی، بیوی کے دل میں شوہر کی محبت ڈال دے۔ اللہم الف بین قلوبنا واصلح ذات بیننا، ربنا تقبل دعا، اللہم انک انت السمیع العلیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔